चलिए डॉक्टर साहब, मेरा ताल्लुक खैबर टीवी से है। डॉक्टर साहब, मेरा ताल्लुक डॉक्टर साहब, सर ये क्वेश्चन आप कीजिएगा। मैं ये कंडक्ट कर रहे हैं यार, मैं आपकी मेहरबानी भैया। सर ये फिर एक ही तरफ सारे क्वेश्चन जा रहे हैं। भैया इधर भी आओ जी। जी जी डॉक्टर साहब, जब आप तशरीफ लाए पाकिस्तान तो उस दिन डॉलर 20 रुपए नीचे आया ना, आपने कहा कि अभी तो मैंने डंडा नहीं घुमाया, लेकिन कल आपने देखा है कि डॉलर तकरीबन 15 से 18 रुपए अचानक से इंक्रीज कर गया। उस वक्त आप एज अ फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट बैंक की रेट कहाँ की कुछ नजर नहीं आया। सेकंड सर, ये भी बता दीजिए कि डॉलर की जो स्मगलिंग हो रही है इसको कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए आप कोई एजेंसियों के साथ मुशावरत कर रहे हैं, कोई उनको खत लिख रहे हैं कि इसको फौरी तौर पे कंट्रोल? जी भाई, ये बिल्कुल आपने जो फरमाया, देखें मैंने अभी आपने जो थोड़ा सा बातचीत की है उसमें मैंने क्लैरिफाई किया है कि ये अब मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सचेंज रेट की मैकेनिज्म में मैनेजमेंट वो हमारी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। हमने कानून अपने खुद चेंज किया है, अभी 2-2.5 साल ही हुए, और उस पर किसी किस्म की इंटरवेंशन नहीं है। वो जब मैं जहाज़ में बैठा था तो लोगों ने बड़ी मेहरबानी की और खुद ही शुरू हो गए, और वो करते करते 217 पे आ गया। जब मैं वाशिंगटन एनुअल मीटिंग में गया तो पीछे पता नहीं क्या जादू चलाया किसी ने, वो दोबारा रिवर्स शुरू हो गया। कल क्या हुआ है उसका भी मुझे नहीं पता, आज क्या हुआ, आज फिर वो 8-10 रुपए बेहतर हो गया है। तो ये ऑब्वियसली अगर हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक रीस्ट्रक्चर किया है पिछले चंद सालों में, तो बात वही आ जाएगी कि फिर हमें उसको रिस्पेक्ट भी करना पड़ेगा। तो फिर उसके नतीजे में आपके सामने है जो भी उसके आउटकम है। दूसरा सवाल आपने क्या किया? स्मगलिंग। जी, उस पर भाई हमने काफ़ी मीटिंग्स की हैं, और उस पर स्टेट बैंक भी, कस्टम्स भी, इन्होंने काफ़ी कंसाइनमेंट्स पकड़ी भी हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त है कि जहां वीट स्मगल होती थी, जहां फर्टिलाइजर स्मगल होता था हमारा इंपोर्टेड, वहां अब डॉलर भी स्मगल होते हैं, और वो उसकी कई वीडियोस आ चुकी हैं और कई कंसाइनमेंट ये पकड़ चुके हैं। अपना तारक पाशा साहब और चेयरमैन FBI साहब बैठे हुए हैं, ये तफसील दे सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि ये स्मगलिंग को जितना हम कर्व कर सकें, क्योंकि वो हमारा एक फ्लो जा रहा है हमारे मुल्क से जो जाना नहीं चाहिए। मैं नाम नहीं लूँगा, एक सिक्योरिटी एजेंसी ने तारक बाजवा साहब को बताया कि जी एक साल में उनकी जो सिक्योरिटी वैन्स हैं वो $2 अरब कैश लेके जाती हैं पेशावर में। ठीक है जी, $2 अरब, यानी आपके साउथ से नॉर्थ जाता है, वहां कहां जाना है, जाहिर स्मगल होगा, कहीं जा रहा है ना। $2 अरब कैश, तो उसकी मैं आप सोच विचार में हूं कि उसको कैसे रोका जाए। डॉक्टर साहब, सर क्वेश्चन लीजिएगा। एक मिनट डॉक्टर साहब, इस वक्त मालकन डिवीजन में लाखों की तादाद में NCP गाड़ियां चल रही है। अगर सरकार उनको रेगुलराइज करे तो इसकी मद में सरकार को मोर देन 20 to 30 or 40 बिलियन डॉलर्स कलेक्ट हो सकते हैं। FBR के चेयरमैन बैठे हुए, बाकी ऑफिशियल्स भी हैं। आप अंडर राइट करते हैं, $10 बिलियन कर दें अंडर राइट, तो मैं इस पे फिर जहां भी लड़ाई होगी देखी जाएगी। क्योंकि एक तो वो FBR आ जाता है, वो बेचारे को उसको मुर्दे इल्जाम ठहराया जाता है, लेकिन ये नहीं देखते कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं, हम एमनेस्टी भाई नहीं दे सकते। प्लीज आप पाकिस्तानी होकर सोचे ना, या मुझे कह दें कि नहीं करना जी, हमने IMF छोड़े, आप डॉलर भी ओपन करें, जो जमा कराता है पता नहीं 1-2 बिलियन डॉलर भी आ जाए, लेकिन आपके तो इतना बड़ा अमाउंट आपने बता दिया मेरा भाई, $10 बिलियन आ जाए तो क्या बात। अच्छा, 30 से 40 अरब रुपए, वो भी अच्छा खासा रेवेन्यू है। चलें जी, ये जरा पता करें तारक साहब, क्या कोई है पॉसिबिलिटी? सर, एक जो IMF की एक प्रायर एक्शन था सर, वो 2 ममालिक से कंफर्मेशन थी जी। चाइना ने तो आपको प्रायर एक्शन दिया। अब क्या सऊदी अरब और UAE और जो बाकी ममालिक हैं उनकी कंफर्मेशन हो चुकी है? और मुझे थोड़ा सा बता दें सर, IMF में जाने का मतलब ये होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है। ये क्या मंतिक है कि कंफर्मेशन भी हम करवाएं और ये प्रायर एक्शन है? ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਧਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਸੁਣਾਓ, मैं तो बिलीव करना। बहरहाल ये प्रायर एक्शन नहीं है। बाय द वे, एक्सटर्नल जो अकाउंट में जो भी गैप है वो उस पर भी हम वो एक वन ऑफ द 2 कह लेंगे अब पेंडिंग आइटम जो हम कर रहे हैं, और हम रीजन्स के साथ आई वुड से कि ऑलमोस्ट श्योर हैं कि जो उनका नंबर है वो जो आप छाप चुके हैं, इसी में बता देता हूँ। कल ब्लूमबर्ग वाले ने भी वही नंबर कोट किया चाइनीज फॉरेन ऑफिस को, तो पब्लिक हो चुका है $7 बिलियन का।
وہ 7 نہیں ہے 5 ہے میرے نزدیک. دیکھیں نا, اگر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 7 مہینے کا 3.8 بلین ہے, میں نے ان سے پوچھا ہے نمبر تو مڈل آف مارچ میں آئے گا, فروری کا, تو وہ ان کے حساب سے کوئی 400 450 ملین سے زیادہ نہیں ہے. اگر 8 مہینے کا یہ نمبر ہے 4.2 تو وہ کیسے ہوگا 8 ملین 8.2 یہ اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 بلین اس میں ایزیلی گنجائش ہے کہ اس کو کم کر دیا جائے تو 6 رہ جائے گا. اور دیکھیں ہم نے اگر 3 بلین سے زیادہ نان چائنیز کمرشل بینکس کو واپس کر چکے ہیں, اور ونس وی آر ان دا پروگرام, تو آئی ایم شیور کہ اس میں سے آدھے تو ضرور ہمیں واپس وہ فیسلٹیز مل جائیں گی. چائنا نے تو 100% دونوں نے دے دی ہیں. تو یہ اگر دونوں نمبر لے لیں تو مہتاب صاحب وہ آپ کا بیلنس جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. تو وہ لیکن پرائر ایکشن نہیں, وہ ہے 2 اور 1 وہ ہے, وہ مل جائے گا. ریاستین صاحب آپ فرمائیں, آپ فرمائیں. ریاستین صاحب آپ فرمائیں, سوال فرمائیں. ناراض نہ ہو یار, روزے آنے والے اور روزے, سر آپ سوال کریں. رمضان آنے والا ہے, کوئی سودا صبر کر لے یار. آپ کی اتنی لمبی تقریر سنی ہے, قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. ہاں جی جی, تاڑے والی بھی دیکھ رہی قوم. میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو بھی موقع سوال کے دیں. تو دے رہے ہیں نہیں بھائی, دے رہے ہیں, یہ تو کر. سر آپ سوال سوال تو کر لیتے ہیں اب یار, یہ بتائیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اپریل سے لے کر اب تک کتنے قرض لیے ہیں, کتنا قرض لیا ہے, اور اس قرض کی وجہ سے جو غربت سے لکیر ہے اس کے نیچے کتنے لوگ ہیں, یہ آپ ڈیٹا مجھے بتائیے. سمپل کوسچن. آپ اتنے دیکھیں ان کا سوال تو انہیں سے پوچھ لیں. مجھے نہیں, میں جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا. انہوں نے میرے نیچے انویسٹمنٹ بورڈ میں کام کیا ہوا ہے, میرے نیچے پرائیویٹ میں نے ان کو پودا لگایا ہوا ہے, تو اس لیے میں مناسب نہیں ہے کہ میں کو ان کے خلاف کو بات کروں یا جواب دوں. ہاں, جو آپ نے بھائی پہلی بات کی ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ہے نا جی ڈیٹ, ایک تو ہماری مین جو ری پیمنٹس ہیں, ظاہر ہے کہ وہ تو نیا قرضہ لے کے پرانی ری پیمنٹس ہوتی ہیں, لیکن جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو ہے, اگر آپ مجھے پہلے یہ سوال دیتے میں ایکچولی نمبر لے کے آتا, نمبر مل سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اینڈ وی ول پرووائڈ یو دا نمبر. لیکن اس کی وجہ سے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی میں اضافہ یا غربت میں اضافہ, اتنا بڑا قرض نہیں لیا. جو آپ کے پاس بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بالکل قرضوں میں اضافہ ہوگا, اور کوئی بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. جس سال کا بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ آپ کو کسی نے تحفہ تو نہیں دینا, آپ نے وہ قرض ہی لے کے کرنا ہے. لیکن آپ کو نمبر ایگزیکٹ چاہیے تو میں آپ کو نمبر, ہم تو میں لگا دیتا ہوں, لیکن ایکسٹرنل ڈیٹ تو میں نے بھی آپ کو عرض کیا کہ دسمبر تک $4 بلین کم ہوا, 130 بلین سے 126 بلین پہ ایز آف ٹوڈے, سوری ایز آف دسمبر اینڈ. جی جی ڈاکٹر صاحب چھوٹے 2-3 سوال ہیں. ایک تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے, امریکہ سے آئی ہے جی, تو اس IMF میں جو آپ کو غیر معمولی سچویشن کا سامنا ہے, آپ سے کوئی بات بھی ہوئی تھی, اس میں امریکہ کا کیا رول ہے, اور آپ تو ان کے لاڈلے تھے, وہ عمران خان کے بقول آپ کو لے کے آئے, تو پھر آپ کی اتنی مشکل کیوں ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے, لاڑے بدلتے بھی رہتے ہیں. سر صدر نے آج پنجاب میں الیکشن کرانے کا اعلان کیا, آپ نے فائنانس منسٹری میں بھائی صاحب کو بتایا, آپ نے جواب دیا کہ پیسے نہیں ہیں. اب آپ کو دوبارہ لیٹر آ رہا ہے, پیسوں کا بتا دیں. تیسرا یہ ہے کہ دوبارہ آپ کو جون میں آپ جب IMF پروگرام کمپلیٹ ہوگا تو آپ اتنی کمفرٹیبل پوزیشن ہوگی کہ آپ کو دوبارہ دوسرا IMF پروگرام نہ لینا پڑے. جی, دو سوال سنال صاحب میں عرض کرتا ہوں. جی جی, اچھا, ایک تو جو 30 اپریل کے حوالے سے جو پیسے کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیے وہ ایک لیگل پروسیس چل رہا ہے, اور جہاں تک میری اطلاع ہے کہ گورنر KP از ویری کلیئر کہ جی وہ وہاں الیکشن نہیں ہو سکتے لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے. ابھی وہ جو میری اطلاع ہے کہ وہ کوئی اکتوبر نومبر سے پہلے ان کے حساب سے الیکشن نہیں ہو سکتے, نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے وہ گورنر اور پھر ECP نے کرنا ہے. تیسری جو کنٹروورسی میں میڈیا میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے یہ فیصلہ آیا کل سے, وہ ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ یہ فیصلہ 3 versus 2 سے ہے,
دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں یہ 4 ورسز 3 سے ہے، اور 2 جو پہلے جنہوں نے جوڈیشل فیصلہ دے کے اس کے بعد بینچ ریکمپوز ہو گیا. اٹس اے ویری سیریس کویشچن. سو اب کیا فیصلہ کرتی ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ، وہ آبویسلی مجھے ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ کیا وہ ریویو فائل کریں گے یا کیا. جو لیگوز ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو یا پی 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 ہو یا جے یو آئی ہو، ساری دوسری پارٹیز بھی وہ فیصلہ کریں گی، ظاہر ہے کہ. لیکن جہاں تک دیکھیں ہمیں فیصلہ یہ کر رہا ہے اس سے کامن سینس. جو اس وقت جو ہمارے ظاہری، اور میں بڑی آپ کو دل سے یہ بات کرنے لگا ہوں، جو ہمارے ظاہری اور باطنی جو پریشرز ہیں نا اس وقت، جو نظر آ رہے ہیں جو نہیں نظر آ رہے، جو آپ کے ساتھ شیئر کیے جا سکتے ہیں جو نہیں شیئر کیے جا سکتے، جو آپ کو بتائے جاتے ہیں یا جو نہیں بتائے جاتے، کمبائنڈ ٹوگیدر، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس فیز سے گزر رہے ہیں کہ اگر ہم نے ہوش مندی کے ساتھ کنڈکٹ نہ کیا تو خدا نہ خواستہ ریاست کو نقصان ہو سکتا ہے، اور ہمیں ریاست کو بچانا ہے. سیاست آتی جاتی ہے، سیاست، ہم کوئی بون سیاست دان نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سب کی یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان فرسٹ. ہمیں یہ ریاست کو الیکشن سے بھی نقصان ہو سکتا ہے. جی، ریاست کو الیکشن سے بھی نقصان ہو سکتا ہے. الیکشن آپ کا اسکیم دیکھیں، میرے ساتھ آپ 2 گھنٹے بحث کر لیں، اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کی اسکیم آف تھنگز ہیں. آپ ایک آرٹیکل سے بات کریں 90 دن، کیا پاکستان میں 3 دفعہ 90 دن میں الیکشن یعنی بیونڈ نہیں ہوئے؟ میں تو نہیں کہہ رہا نا، ہم اسی آرٹیکل کو انفورس کر رہے ہیں. کیا آپ کے اس وقت سینسس میں پیسے نہیں لگ رہے؟ یہ جو ابھی الیکشن کریں گے کیا سینسس مکمل ہو جائے گا؟ تو آدھا ملک جو ہے وہ سینسس کے پرانے سینسس پہ ہو رہا ہوگا الیکشن، آدھا جو ملک ہے وہ نئے سینسس پہ ہوگا. کیا آپ کی 18ویں ترمیم نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ تمام کیئر ٹیکر نیوٹرل سیٹ اپ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے؟ کوئی وزم تھا نا، پارلیمنٹ نے فیصلہ، میں نے، آپ نے تو نہیں کیا نا یہ اکیلے، میں تو اس میں تھا. اب اس کا مطلب ہے کہ الیکشن ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے. کیا چوتھا، کیا آپ کے فالتو پیسے نہیں لگیں گے؟ کہ آپ ایک دفعہ 2 صوبوں کے الیکشن کروائیں گے، سب کچھ موبلائز کریں گے، آپ پھر دوبارہ موبلائز کریں گے اس وقت؟ تو اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے قریباً 15 ارب روپے زیادہ لگیں گے. ہمیں تو ایک پیسہ بچانے کی ضرورت ہے اس وقت جو پاکستان جس فیز سے گزر رہا ہے. تو بھائی جان یہ 4-5 جو چیزیں ہیں، اگر یہ نہیں، میں ایم ناٹ اگینسٹ الیکشن، ہونے چاہیے، لیکن اگر کوئی 2-4 مہینے آگے پیچھے ہو کے اگر ہو سکتے ہیں ایک ہی وقت پہ، اور آپ کا سینسس بھی ہو جائے، آپ کا سینسس کے ساتھ آپ کو دوبارہ چیلنج نہ ہو. چوتھی چیز، اگر اب آپ کراتے ہیں تو 3 حکومتیں بیٹھی ہوں گی، 2 صوبوں میں الیکشن ہو رہے ہوں گے. جب جنرل الیکشن ہوں گے اس وقت 2 صوبوں میں حکومتیں ہوں گی، 3 الیکشن، اس کو کیا چیلنج نہیں لوگ کریں گے کہ جی تو حکومتیں یا تو نیوٹرل سیٹ اپ تو نہ ہوا نا جی. آپ کی جو اسکیم آف تھنگز آپ نے بنائی، تو میری گزارش ہے کہ الیکشن کا تو کوئی 2 رائے ہے ہی نہیں ہے، وہی ہمارا حال ہی وہی ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا. اور یہ نہیں ہے پہلی دفعہ ہونا ہے، میں نے 3 دفعہ میں نے آپ کو محترمہ کے ارتھ کو ایک فلڈس تو 3 دفعہ تو ہو چکی ہے. آپ کا آئین کہتا ہے کہ بھی اگر کوئی چیز جس کی ٹائم لائن ہے اس کے نہیں ہوگا تو دیٹ وڈ ناٹ بی انویلڈ، تو آپ کا آئین اس کی بھی اجازت دیتا ہے. تو میں تو نہیں فیصلہ کر رہا، فیصلہ تو معزز جج صاحبان نے کرنا ہے اور جوڈیشری نے کرنا ہے. پر یہ چیزیں ملک کے تناظر میں، اوور آل تناظر میں دیکھنی چاہیے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں نا. ہم صرف چند 1-2 بلین، پھر بھی 15 بلین ایکسٹرا چاہیے آپ کو اگر یہ توڑ کے الیکشن ہو. اب آپ کے سامنے جی پروگرام کی ضرورت ہے کے بعد. اچھا، جو دیکھیے میری اپنا ثناء اللہ صاحب، اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. سانو تو لنگن دیو، تسی یہ سوال کرو گے میں جواب دیں گا، وہ تو مینو کو کوئری آ جائے گی. تو مہربانی کرو چلن دیو، مینو ایسا لے کر لین دیو، میں سٹاف لیول کر لین دیو. ظہیر آبادی صاحب سر یہ